अस्सलाम वालेकुम। अरफा उर्दू एकेडमी में आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है। यूजीसी नेट पेपर 2 यूनिट 2 के हवाले से आज हम देखने वाले हैं उर्दू के शेरी इसनाफ मरसिया। अरफा उर्दू एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ में लाइक करें, चैनल को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आते हैं सीधा टॉपिक में। मरसिया का फन। मरसिया अरबी लफ्ज़ रशा से मुश्तक़ है जिसके माना रोने और इजहार गम करने के हैं। इस तरह मरसिया इस सिन्फ़ सुखन को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की अच्छाइयों को बयान करके दर्द गम का इजहार किया जाए। बकौल मौलाना हाली, जिंदों की तारीफ़ को कसीदा बोलते हैं और मुर्दों की तारीफ़ जिसमें तासुफ़ और अफसोस भी शामिल होता है मरसिया कहते हैं। लेकिन उर्दू शायरी में लफ्ज़ मरसिया का इतलाक़ सिर्फ़ शुहदाए करबला की तारीफ़ व तौसीफ़ और बयान वाक़यात हादसा करबला इंसानी तारीख़ का एक ऐसा इल्मिया है जो हर शहादत के लिए होता है। इस दौर में आँखों को न मर दिलों को तड़पाता रहेगा। यही वजह है कि हर ज़माने में फ़ारसी शायरी में वहाँ शुअरा इस मौजू पर इजहार ख़याल करते रहे कि मख़सूस समाजी व मजहबी हालात की वजह से इस सिन्फ़ को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ और वहाँ मुहतशम काशी जैसे मरसिया गो पैदा हुए जिन्होंने अपने शाहकार मरसियों की वजह से बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। मरसिया अज्जाए मरसिया। उर्दू मरसिया आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मंजिलें तय करता रहा और इसके मौज़ूआत में बतदरीज इजाफ़ा होता गया। बतदरीज का मतलब आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा होता गया और मुताले के लिए इसे मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया गया। ये हिस्से अज्ज़ाए मरसिया कहलाए। लेकिन मीर ज़मीर के ज़माने तक पहुँचते पहुँचते मरसिए की ये अज्ज़ा तरकीबी मुतय्यन हो चुके थे। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, रज़्म, शहादत और बैन। यहाँ ये अर्ज़ करना भी ज़रूरी है कि ये अज्ज़ा तमाम मरसियों में नहीं पाए जाते। ये भी मुमकिन नहीं कि ये अज्ज़ा मौजूद हों तो इनकी यही तरतीब भी कायम रहे। तवालत से बचने के लिए भी मरसिया निगारों ने अक्सर इन अज्ज़ा को नज़रअंदाज किया। अब मरसिए की अज्ज़ाए तरकीबी की तारीफ़ मुख्तसर पेश की जाती है। चेहरा। मरसिए के शुरू के वह बंद जो तमहीद के तौर पर लिखे जाते हैं इन्हें चेहरा कहते हैं। इसमें आम तौर पर ऐसे मज़ामीन पेश किए जाते हैं जिनका इस मरसिए के बुनियादी मौजू से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बाज़ मरसिया निगारों ने हम्द व सना, नाते रसूल, मदह अहल बैत, ख़ुद अपनी तारीफ़, दुनिया की बेसबाती या मुख्तलिफ़ मनाजिर को मरसिए की तमहीद के तौर पर पेश किया है। सरापा। मरसिए में जिस मुजाहिद या जिन मुजाहिदीन के कारनामे पेश किए जाने वाले हैं इनके आदात व अतवार या इनके कदो कामत का ज़िक्र जिस हिस्से में किया जाता है वह सरापा कहलाता है। रुखसत। हुसैनी फ़ौज का कोई किरदार जब असलहा जंग से आरास्ता होकर मैदान जंग की तरफ रवाना होता है तो दीगर किरदारों से रुखसती कलाम करता है। वह भी दुआया कलमात के साथ इसे रुखसत करते हैं। ये हिस्सा रुखसत कहलाता है।
اسلحہ جنگ کا مطلب ہے جنگ کا ہتھیار. آمد حسینی فوج کا بہادر بڑی آن بان سے میدان جنگ میں پہنچتا ہے. اس کے انداز سے دشمنوں پر خوف و ہراس چھا جاتا ہے. بہادر کے میدان میں پہنچنے کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ جز آمد کہلاتا ہے. بعض مرثیہ نگاروں نے اسی مقام پر جنگ کے لیے تشریف لانے والے کا سراپا بھی بیان کیا ہے. اگلا نمبر ہے رجز. عربوں میں دستور تھا کہ جنگجو جب جنگ کے لیے مقابل ہوتے تو اپنے اور اپنے بزرگوں کے کارنامے دہرا کر دشمن کو للکارتے تھے. مدعا یہ کہ طبیعت جوش پر آ جائے، اس فخریہ بیان کو رجز کہتے ہیں. جنگجو کا مطلب ہے جنگ کرنے والا. نیکسٹ جنگ. رجز کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور مرد مجاہد کے جنگ کرنے کا پورا حال تفصیل سے لکھا جاتا ہے اور اس طرح لکھا جاتا ہے کہ جنگ کی تصویر آنکھوں میں کھینچ جاتی ہے. شہادت. مجاہد کی بہادرانہ جنگ کے بعد اس کی شہادت کا دردناک حال مرثیے کا اصل موضوع ہے، جس میں مرثیہ نگار اپنی فنی مہارت کا ثبوت پیش کرتا ہے. بین. شہادت کے بعد ان کے لاشوں کو خیمے میں یا اس کے نزدیک لے آتے ہیں. اس پر سب رونے لگتے ہیں. عورتیں بین و بقا کرتی ہیں. فضا سوگوار ہو جاتی ہے. بین کا مطلب رونا دھونا. خلاصہ کلام. مرثیہ ہماری شاعری کی وہ صنف ہے کہ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. اس نے اردو شاعری کو نت نئے موضوعات عطا کیے اور وہ شاعری جس پر تنگ دامانی کی تہمت تھی موضوعات کی بے پناہ وسعت سے دوچار ہوئی. حادثہ کربلا پر بے شک پہلے عربی اور پھر فارسی زبان میں مرثیے کہے گئے، لیکن وہ اردو مرثیے کے گرد کو بھی نہیں پہنچے اور دنیا کی کسی اور زبان میں تو اس موضوع پر اور ایسے فنکارانہ مرثیے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اردو شاعری اس صنف پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے. مرثیے کا آغاز و ارتقاء. عربوں میں مرثیہ گوئی کا رواج زمانہ قدیم سے چلا آتا تھا. زمانہ قدیم مطلب بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا. جب کربلا کا سانحہ پیش آیا تو اس کے کچھ ہی دن بعد بعض عرب شعراء نے اس واقعے کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. ایران میں بھی حضرت امام حسین اور ان کے اقرباء و رفقا کی شہادت پر مرثیے لکھے گئے اور وہاں مرثیہ نگاری کا خوب فروغ ہوا. فارسی شعراء میں محتشم قاسی نے مرثیہ گوئی میں سب سے زیادہ نام پیدا کیا. اردو میں شاعری کا آغاز ہوا تو اس صنف شاعری کی طرف بطور خاص توجہ کی گئی. 17ویں صدی میں نوری نے اردو میں مرثیے لکھے. دکن میں گولکنڈہ اور بیجاپور سلطنتیں کی عہد میں ہاشم اور ناظم اہم مرثیہ نگار گزرے ہیں. شاہی کے مرثیوں نے بھی بہت شہرت پائی. مسکین، غدا، سکندر فضل وغیرہ شمالی ہند کے قدیم مرثیہ گو ہیں. ان کی زبان پر قدامت کا رنگ چھایا ہوا ہے. ان کے کچھ مراشی غزل کی شکل میں ہیں اور زیادہ تر مربع کی صورت میں ہیں. سودا کے زمانے سے مرثیے کی دنیا میں انقلاب آنا شروع ہوا. سودا کے زمانے سے مرثیے کی دنیا میں انقلاب آنا شروع ہوا.
ان کے مرثیے مختلف حیتوں میں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے پہلی بار مسدس کو بھی مرثیے کے لیے اختیار کیا۔ آگے چل کر میر ضمیر نے مرثیے کے لیے اسی کو مخصوص کر دیا۔ انہوں نے مرثیے کے اجزاء بھی متعین کیے، میر ضمیر اور میر خلیق۔ میر ضمیر اور میر خلیق نے مرثیے کی ایک شاندار عہد کی داغ بیل ڈالی اور اسے مستقل اور باقاعدہ صنف سخن کا درجہ عطا کیا۔ اس میں زبان و بیان کی خوبیاں پیدا کی۔ 19ویں صدی کے آخر میں میر انیس اور مرزا دبیر نے اردو مرثیے کو معراج کمال تک پہنچا دیا۔ میر انیس اور مرزا دبیر 19ویں صدی کے آخر میں میر انیس اور مرزا دبیر نے اردو مرثیے کو معراج کمال تک پہنچا دیا۔ میر انیس کو زبان پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ انہیں انتخاب الفاظ کا سلیقہ آتا تھا اور وہ انہیں موتیوں کی طرح شعروں میں جڑنے کا ہنر سے بھی خوب واقف تھے۔ انسانی نفسیات سے بھی انہیں گہری واقفیت تھی۔ ان کے ہم عصر مرزا دبیر بعض خصوصیات میں میر انیس سے بے شک پیچھے ہیں، لیکن بلند تخیل کے مالک ہیں۔ نت نئے تشبیہوں اور استعاروں کی تلاش میں اقتا ہیں۔ رعایت لفظی کی طرف رجحان ہے، مگر بین و بقا کی پیشکش میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ میر انیس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی میر محمد نواب مونس نے خاندانی روایت کو جاری رکھا اور مرثیے کہتے رہے۔ اپنے والد میر خلیق کے شاگرد تھے، گوشہ نشین قسم کے انسان تھے، اس لیے زیادہ شہرت نہیں پائی، اور ان کے مرثیے بھی بہت بلند پایا ہیں۔ زبان کی صحت و صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ سید محمد مرزا انس بھی اچھے مرثیہ گو تھے، ناسک کے شاگرد تھے، کم کلام شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد سید مرزا تعشق کا ذکر ضروری ہے۔ انیس سے بے حد محبت کرتے تھے، یہ بھی انیس کی پیروی کو باعث افتخار سمجھتے تھے۔ جذبات نگاری، اشعار آفرینی، سہل زبان کا استعمال ان کی خصوصیات ہیں۔ شاگرد ناشخ تھے، اس لیے زبان کی رعنائی کا بہت خیال رکھا۔ انیس کے 3 بیٹے سلیس، نفیس اور رئیس بھی مرثیے کہتے تھے۔ میر خورشید علی رئیس نے ان میں سب سے زیادہ شہرت پائی۔ اپنے والد کے شاگرد تھے، انہی کا اسلوب اختیار کیا۔ میر نفیس کے نواسے سید علی محمد عارف بھی اچھے مرثیہ گو گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے خاندان کا نام روشن کیا۔ پیارے صاحب رشید کو آخری باکمال مرثیہ گو کہا جا سکتا ہے۔ دبیر کے صاحبزادے مرزا محمد جعفر عوج بھی اچھے مرثیہ گو ہوئے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انیس کے بعد کوئی ایسا مرثیہ نگار پیدا نہیں ہوا جو ان پر سبقت لے جا سکتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے اردو مرثیے کا ارتقاء دکن میں۔ PDF کے لیے واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام گروپ جوائن کریں، اس میں آپ کو PDF پرووائڈ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور عرفہ اردو اکیڈمک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ تک ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس میں، تب تک شکریہ۔